बुलावा है ना, बुलावा एक बड़ा मशहूर वाक़या मेरे उस मौला का है कि जिसकी मजलिस में बैठे हुए हो। वो वाक़या मशहूर है अली बिन साले तालिकानी के नाम से। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों। सफ़र करते हुए समंदर में तूफान आया और कश्ती टूट गई, सब के सब गर्क हो गए। वो एक तख्ते पे रहकर, पूरा वाक़या आपके सामने बयान नहीं करना, वो एक तख्ते पर बच गया। जब बच गया तो एक जजीरे के किनारे पर पहुंच गया। वहाँ जजीरे के किनारे से सफ़र करते हुए पहाड़ में गार थी, उस गार के दहाने जो पहुंचा तो गार के अंदर से किसी की तस्बीह करने की आवाज़ आ रही थी। अल्लाह, तस्बीह को सुन के तवज्जो, जो गार में दाखिल हुआ तो जो गार में बैठा हुआ था उसने कहा, अली बिन साले तालिकानी आ जाओ, तुम्हारे इंतजार में हूँ। हाय हाय हाय, या अली बिन साले आ जाओ, अली बिन साले आ जाओ। यहाँ से देखने और सुनने दोनों के ऊपर बात तमाम हो जाएगी। अली बिन साले आ जाओ, तुम्हारे ही इंतजार में बैठा हूँ। अली बिन साले अब क्योंकि अपना नाम सुन लिया था इसलिए मजीद तसल्ली में आ गया और कहने लगा, आप मुझे जानते हैं? इमाम ने फरमाया, सिर्फ तुझे नहीं जानता, ये भी जानता हूँ यहाँ पहुँचा कैसे है। अल्लाह अकबर, सिर्फ तुझे नहीं जानता, ये भी जानता हूँ कि यहाँ पहुंचा कैसे है। इमाम ने सारा वाकया बयान फरमाया। तू कहाँ से चला, समंदर में क्या हुआ, कश्ती कैसे टूटी, तू उस तख्ते पे कैसे बच गया, जजीरे तक कैसे पहुंचा, जजीरे से गार तक कैसे पहुंचा, गार से मुझ तक कैसे पहुंचा। परेशान होके कहने लगा, ऐसे लग रहा है जैसे सारे सफर में आप मेरे साथ थे। हाय 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 हाय, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, सारे सफर में या मेरे साथ थे या सारे सफर में मुझे देख रहे थे। ये सब कुछ बताइए ना, आपको ये सब कुछ पता कैसे चला, आपने ये सब कुछ देखा कैसे, आपने ये सब कुछ देखा कैसे। इमाम ने मुस्कुरा के इरशाद फरमाया, तू नहीं जानता, नहनो ऐनुल्लाह फी खल्क़िही, हम अल्लाह की मखलूक में उसकी आंखें हैं, जो वो देखता है वो सब हम देखते हैं। सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। यार, जो तू देख रहा है, जो वो देख रहा है, वो सब कुछ हम देख रहे हैं। तवज्जो, देखने वाला मामला भी सामने में आ गया। अब उसके बाद उसके लिए जन्नत से खाना मंगवाया। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप? हाय, जो काम आदम अपने लिए न कर सके, हाय हाय, वो काम अपने नौकरों के लिए जो कर ले उसे मूसा काज़िम कहा जाता है। अल्लाह अकबर। खाना आया, उसने खाना खाया और अब इमाम ने पूछा, वतन जाना चाहता है? बोलने की ताकत। तवज्जो, वतन जाना चाहता है? उसने कहा, मौला क्यों नहीं, यकीनन वतन जाना चाहता हूँ, मैं जुमला हदिया करूँगा, उलमा तशरीफ फरमा है। इमाम ने फरमाया, अच्छा चल मेरे साथ गार से बाहर आए। गार से बाहर आया। जब गार से बाहर आए, तवज्जो, बोलने की ताकत, इमाम अलैहिस्सलाम ने बादलों को आवाज़ दी। तवज्जो नहीं फरमा रहे? बादलों को आवाज़ दी। बादलों के छोटे छोटे टुकड़े एक एक करके कदम बोसी के लिए उतरने लगे। मैं यही लफ्ज़ कह सकता था, इसके सिवा कह कुछ नहीं सकता। कदम बोसी के लिए उतरने लगे और इमाम अब हर एक बादल से पूछ रहे हैं कि कहाँ का इरादा है। मेरा तसव्वुर कहता है हर बादल ने पहले ये ज़रूर कहा होगा, जहाँ का हुक्म हो जाए। या मौला, फलां इलाके में जा रहा हूँ, चले जाओ। फलां इलाके में जा रहा हूँ, चले जाओ। उतरते उतरते एक बादल उतरा और उसने कहा कि मौला, तालेकान जा रहा हूँ, तालेकान जा रहा हूँ। इमाम ने फरमाया, फिर हमारा मेहमान लेता जा। तवज्जो नहीं फरमा रहे? हमारा मेहमान लेता जा, इसे इसके वतन पहुँचा देना। इमाम ने अली बिन साले को, तवज्जो अज़ान मोहतरम, इमाम ने अली बिन साले को बादल पे सवार किया। तवज्जो, अब बादल क्योंकि उतर चुका है तो अब बादल ने फिर उठना है, तो इमाम ने हवा को आवाज़ दी। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, हवा को आवाज़ दी कि आ और इस बादल को उठा के ले जा, आ और इस बादल को उठा के ले जा। हवा चली और उसने बादल को उठाना शुरू किया। हवा चली, इमाम के कहने पे हवा चली। नहीं 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 नहीं, इमाम के कहने पे हवा चली। इन हस्तियों को अपने जैसा कहने वालों, इमाम ने बुलाया और इमाम के कहने पे हवा चली और उसने बादल को उठाना शुरू किया। किबला, मैं जब इस वाक़े को पढ़ रहा था ना तो पता नहीं क्यों मेरा तसव्वुर चला गया सूरह रोम की एक आयत की जानिब कि इमाम ने हवा को बुलाया कि बादल को उठा और वो बादल को हवा उठा कर ले गई। वो जो सूरह रोम की आयत थी उसमें खुदावंद आलम अपनी सिफतें बयान करते हुए इरशाद फरमा रहा था, अल्लाहुल्लज़ी युरसिलुर रिहा फतुसीरु सहाबा, अल्लाहुल्लज़ी युरसिलु रिहा फतुसीरु सहाबा फयब्सितहु फिस समाए कैफ यशा। वो अल्लाह है जो हवाओं को भेजता है, वो बादलों को उठाती है और जहां वो चाहता है वो बादलों को वहां ले जाता
رہا ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وہ اللہ ہے جو ہوا کو بھیجتا ہے، وہ بادل کو اٹھاتی ہے اور جہاں وہ چاہتا ہے وہاں لے جاتا ہے، اور یہاں میرا امام ہے جو ہواؤں کو چلا رہا ہے، بادلوں کو اٹھا رہا ہے، جہاں چاہ رہا ہے وہاں بھیج رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے پاس اس کے بولنے کی قوت ہے۔ ہاں ہاں، یہ اللہ تو نہیں ہے، لیکن اس اللہ نے انہیں اپنی طاقتیں عطا کر رکھی ہیں، اس لیے انہیں اس منزل پر اپنے جیسا نہ کہا جائے۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ جو اس کی صفتوں کا اظہار ہو جائیں وہ ہم جیسے نہیں رہتے، وہ پھر ایسے ہو جاتے ہیں کہ جن کے بارے میں وہ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کی مثل اعلیٰ بھی موجود ہیں، یہ اس کی صفتوں کے مظہر ہیں۔ لیکن عجب یہ ہے کہ جنہیں اس نے اپنی صفتوں کا مظہر بنایا تھا، نہ جانے بندوں کو ان سے کیا دشمنی تھی کہ انہیں ہی زندانوں میں قید کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ میرا وہ امام ہے کہ جس نے بڑی مشکل قید کاٹی ہے، اجرکم اللہ۔ ہاں ہاں، اور یہ میرا وہ امام ہے جس امام نے اپنی زندگی میں اپنا ماتم کروایا۔ اللہ اکبر۔ جب مدینے سے روانہ ہونے لگے نا، میں نے تو کہہ دیا روانہ ہونے لگے، آپ نے سن لیا روانہ ہونے لگے، تو جاتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو اپنے گرد بٹھا کے کہا تھا مجھ پہ ماتم کرو، مجھ پہ رو لو۔ اللہ اکبر۔ بیٹیوں نے کہا کبھی زندگی میں بھی کوئی بیٹی باپ پہ رو؟ امام نے کہا میری بیٹیوں جب میں مر جاؤں گا تمہیں میرے لاشے پہ آنے کوئی نہیں دے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کی ہائے قبول کر۔ زندان بدلتے رہے، داروغہ زندان بدلتے رہے، لیکن قیدی وہی رہا۔ جانتے ہو زندان کیوں بدلتے رہے، داروغے کیوں بدلتے رہے؟ ظالم ظلم کر کر کے تھک جاتے تھے، قیدی ظلم سہ کے نہیں تھکتا تھا۔ میں کون کون سا دکھ کا منظر تمہارے سامنے بیان کروں؟ عزیزان محترم، چلیں ایک جملہ آ گیا سامنے تو کہتا چلوں۔ امام حسین کی بھی بیٹی کا جہیز لوٹا گیا تھا، لیکن امام کی شہادت کے بعد ایک بیٹی کا جہیز، امام حسین کی ایک بیٹی کا جہیز لوٹا گیا۔ امام کی شہادت کے بعد یہ میرا مولا وہ ہے جس کے جیتے جی اس کی 17 بیٹیوں کا جہیز لوٹا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کی ہائے قبول کرے، جناب سیدہ آپ کا ماتم قبول کرے۔ ہاں ہاں، پتہ نہیں کیوں دشمن ظلم کر کر کے تھکتا ہی نہیں تھا۔ ادھر سالوں کا زندان ہے، اور ایک دن ہارون اپنے سالار جلودی کو بلا کے کہنے لگا مدینے لشکر لے جا اور قیدی کا گھر لوٹ کے لے آ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا آپ کی ہائے قبول کرے، جناب سیدہ آپ کا ماتم قبول کرے۔ اگلا جملہ سنو گے جو قیامت کا جملہ ہے، جو قیامت کا جملہ ہے۔ جلودی کو بھیجتے ہوئے ہدایات دیتے ہوئے کہا خیال رکھنا اس گھر پہ حملہ کرتے ہوئے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اس گھر میں داخل ہوتے ہوئے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، جو گھر میں ملے وہ لوٹ کے لے آنا، جو گھر میں ملے وہ لوٹ کے لے آنا۔ جلودی لشکر لے کر مدینے پہنچا، اور اب جب مدینے کی گلیوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں بلند ہوئیں، تلواروں کے بے نیام ہونے کی آوازیں بلند ہوئیں، سیدزادیاں سہم گئی۔ اجرکم اللہ، سیدزادیاں سہم گئی۔ اللہ اکبر۔ امام رضا فوراً اپنی بہنوں کے درمیان سے اٹھے، اور جو دروازہ کھول کے دیکھا سامنے جلودی لشکر سمیت موجود ہے۔ امام رضا نے عرصے بعد وہ جملہ دہرایا جو زہرا نے آگ لانے والوں سے کہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کی ہائے قبول کرے، جناب مولا آپ کی ہائے قبول کرے۔ جناب سیدہ نے دروازے پہ آنے والوں کو کہا تھا حیا کرو اندر نبی کی بیٹیاں ہیں۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام رضا نے بھی یہی کہا، جلودی خیال کر اندر محمد کی بیٹیاں ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اندر محمد کی بیٹیاں ہیں۔ ہنس کر اس نے بھی وہی جواب دیا جو مدینے والوں نے دیا تھا۔ اس نے کہا ہوا کرے، ہمیں بادشاہ کا حکم ہے گھر میں داخل ہو جاؤ، گھر لوٹ کے لے آؤ۔ اب مجھے معاف کرنا، مجھے معاف کرنا۔ قیامت کا جملہ ہے، کہاں امام رضا، کہاں ابن موسیٰ کاظم، کہاں وہ 2 ٹکے کا جلودی؟ اور امام منت کر کے کہہ رہے ہیں پھر بھی خیال کر اندر نبی کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا مجھے بادشاہ کا حکم ہے کہ گھر لوٹ کے لے آؤ۔ امام علیہ السلام نے کہا تجھے حکم ہے نا لوٹ کے لے آؤ، گھر میں کچھ نہیں چھوڑنا، جلودی تو یہاں انتظار کرنا، گھر میں جو ہے میں لے آتا ہوں۔ آئے ہائے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، گھر میں جو ہے میں لے آتا ہوں۔ اب مجھے معاف کرنا۔ اور یہاں پہ محسوس کرنے کا دنیا کا طریقہ ہے کہ جب کوئی بھائی بہنوں کے گھر میں جاتا ہے نا، کچھ نہ کچھ بہن کو دیتا ہے۔ یہ پہلا بھائی ہے، ابا زمین پہ بچھا کے بہنوں کو کہہ رہا ہے جس کے پاس جو ہے وہ لے آؤ۔ بیبیاں آگے بڑھی، جس کے پاس جو تھا وہ بیبیوں نے دیا۔ قوم والی معصومہ آگے بڑھی، اس نے کانوں سے دور اتارے، وہ دور اس گٹھڑی میں رکھے۔ امام نے گٹھڑی باندھی، لے جا کے جلودی کے حوالے کی، جلودی لے کے چلا گیا۔ امام گھر میں داخل ہوئے، صحن میں بیٹھ کے دھاڑے مار کے رونا شروع کیا۔ اللہ اکبر، دھاڑے مار کے رونا شروع کیا۔ بہنوں نے چاروں طرف اکٹھے ہو کے کہا بھیا لٹ جانے والے سامان پہ گریا کر رہے ہو، بھائی رو نہ، جس اللہ نے دیا تھا وہ پھر دے گا۔ امام کی ہائے نکل گئی، رو کے کہا میری بہنوں تم خوش قسمت ہو، اللہ تمہیں جو لوٹنے آئے ہیں وہ گھر میں داخل نہیں ہوئے، وہ گھر میں داخل نہیں ہوئے، باہر سے چلے گئے۔ میرا سلام میری دادی زینب پر۔ اللہ اکبر۔ جس کے خیموں میں جب داخل ہو گئے چادریں نیزوں سے اتاری گئی، اور پھر معصومہ قوم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تو نے دور اپنے ہاتھوں سے اتارے ہیں نا، اور میرا سلام میری دادی سکینہ پر کہ جس کے دور ایسے اتارے گئے کان کی لویں زخمی ہو گئی اور آج تک کہہ رہی ہے بابا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کی ہائے قبول کرے، جناب سیدہ آپ کا ماتم قبول کرے۔ یہ وہ گھر ہے جو امام کی زندگی میں لوٹا گیا۔ اور بس سمیٹا میں نے اپنے بیان کو۔ ان 14 سالوں کی قید نے رضا کے بابا کا یہ حال کر دیا تھا کہ اگر کوئی دیکھنے والا کبھی، یہ زندان ایسا تھا کہ جس میں سورج کی روشنی نہیں آتی تھی، یہ وہ زندان تھا جس میں نہ کھڑا ہوا جا سکتا تھا، جس میں نہ پاؤں پھیلا کے بیٹھا جا سکتا تھا۔ ایک شخص نے ایک دن سندھی سے کہا مجھے دکھا تو دے رافضیوں کے امام کا کیا حال ہے۔ زندان سے ڈھکن ہٹایا گیا، میں ڈھکن کا لفظ کہہ کے گزر گیا، زندان سے ڈھکن ہٹایا گیا۔ اس نے غور سے نیچے دیکھ کر کہا سندھی مجھے شیعوں کا امام نظر نہیں آ رہا۔ اس نے کہا وہ غور سے دیکھنا، سفید رنگ کا لباس پہنے ہوئے، وہی شیعوں کا امام ہے۔ دشمن تھا، رو پڑا، کہنے لگا انسان تو نہیں ایک لپٹی ہوئی چادر دکھائی دے رہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کی ہائے قبول کرے۔ جس کا یہ حال ہو گیا زندان میں، اب مجھے معاف کرنا، کیا ابھی بھی ضرورت رہ گئی تھی کہ اسے زہر دی جائے؟ اجرکم اللہ، کیا ضرورت باقی رہ گئی تھی کہ اسے زہر دی جائے؟ لیکن پھر بھی زہر منگوائی گئی، زہر منگوائی گئی۔ عام زہر نہیں ہے، وہ زہر ہے جسے دودھ دینے والے جانور کے سینگ پہ رکھ دیا جائے، جانور کے جسم سے خون بہنا شروع ہو جائے گا۔ وہ زہر کھجوروں میں میرے مولا کو پیش کی گئی۔ امام نے ایک کھجور اٹھائی، منہ میں رکھ کے کہا انا للہ، میرے مولا مجھے ہمت دینا، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ کہنا تھا کہ وہ کہنے لگا اور کھائیے نا، اور کھائیے۔ امام نے روکے گا قیدی کو کتنی تکلیف اور دو گے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کی ہائے قبول کریں، مولا آپ کی ہائے قبول کریں۔ اب مجھے معاف کرنا، اگلے جملے ساختہ میں پہلے ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔
میں پہلے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اگلے جملے بہت سخت ہیں، تابوت میں کہوں گا تو آئے گا، مجھے پڑھنے دینا 2 منٹ، میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، پہلے جملے سخت ہیں۔ اب ہارون یہ چاہتا ہے کہ امام کسی طرح یہ لکھ کے دے دیں کہ میں طبعی موت مر رہا ہوں، اللہ اکبر، تاکہ لوگوں کے درمیان میرے خلاف بغاوت نہ ہو سکے۔ امام کے پاس بار بار وہ لکھا ہوا پرچہ لایا جاتا ہے کہ جس پہ لکھا ہوا تھا کہ میں اپنی طبعی موت دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے کسی نے قتل نہیں کیا۔ امام کو کہتے تھے امام دستخط کرو، امام رو کے کہتے تھے میں سچی ماں کا سچا بیٹا، اللہ اکبر، میں کبھی جھوٹ پہ دستخط نہیں کروں گا۔ پہلا جو حربہ استعمال کیا گیا دستخط کروانے کا، وہ حربہ یہ تھا، میں نے ابھی تمہارے سامنے کہا نا، زندان تنگ تھا، کھڑا ہونا بھی مشکل تھا، بیٹھنا بھی مشکل تھا، اور جسے زہر مل جائے جانتے ہو نا وہ تڑپتا ہے، کبھی دائیں پہلو کبھی بائیں پہلو۔ انہوں نے امام کو تکلیف دینے کے لیے زندان میں دونوں جانب سلاخیں لگائی، اللہ اکبر، دونوں جانب لوہے کی نوکدار سلاخیں لگائی۔ جب امام تڑپتے تھے کبھی دایاں پہلو زخمی کبھی بایاں پہلو زخمی ہوتا تھا، جیسے جیسے پہلو زخمی ہوتے گئے لیکن اپنے دکھ پہ نہیں رویا، ایک بین کر کے کہا دادی زہرا، دادی آپ کا پہلو بھی زخمی تھا، آؤ دادی دیکھو آج آپ کے بیٹے کا پہلو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا آپ کی ہائے قبول کرے، جناب سیدہ آپ کا ماتم قبول کرے۔ جب اتنا زخمی کر کے بھی انہیں تسلی نہ ہوئی نا، اب بار بار وہ لا رہا ہے، اس پہ دستخط کر دو، اس پہ دستخط کر دو، امام دستخط نہیں کر رہے۔ آخر میں اس نے کہا اب میں ایسا ظلم کروں گا، اب میں ایسا ظلم کروں گا کہ جس کے بعد ظلم کی حدیں ختم ہو جائیں گی۔ امام نے کہا جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، لیکن کبھی جھوٹ پہ دستخط نہیں کروں گا۔ بس یہ سننا تھا۔ اس نے کچھ میخیں منگوائی، وہ میخیں منگوا کر اس نے میخ میرے مولا کی پیشانی پہ رکھی، اور پھر اس میخ کو کس انداز سے مارا کہ